वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बड़ा मुख्तलिफ है और बड़ा ख़ास है। उसकी वजह ये कि आज हम झेलम के शहर में आए और झेलम की जब बात होती है तो फिर जाहिर बात है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हमारी जो बैठक है वो किस शख्सियत के साथ होने वाली है। तो जनाब, अगर हम बात करें तमाम तर मकातब फ़िक्र को साथ ले के जाने वाले दर्स व तदरीस के हवाले से अगर हम बात करें, एक नई जिद्दत उन्होंने उसको बख्शी है और हम उनको देखते हैं कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनको सुनते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो सियासत, मईशत, मजहब, तमाम तर चीज़ों को बड़े खुले तरीके से वो डिस्कस करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। जज़ाकल्लाह खैर। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम बात करें जो इस वक्त सियासत हो रही है, अगर उलमा किराम की सियासत के हवाले से हम बात करें तो बड़ा अहम रोल हुआ करता था। तारीख के पन्नों को अगर हम देख के खंगालते हैं तो कहीं ना कहीं एक अहम रोल हमें मिलता है। आजकल की जो मजहबी जमातें हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनकी जो सियासत है, जो तर्ज अमल है, जो आम आदमी है वो दूर होता चला जा रहा है। उसकी क्या वजूहात है? उसकी वजह यह कि इन्होंने अपना तर्ज सियासत बदल लिया। आप 70s में अगर इन्हीं मजहबी जमातों के बड़ों के टॉक शोज पीटीवी वाले देखें, वो तो लगता है बड़े शरीफ लोग बैठे हुए, इतने एहतराम में एंकर भी बात कर रहा है और मुखालिफ जमातें भी बात कर रही हैं। यानी मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब को आप देखें और इसी तरीके से शाह नूरानी साहब को गुफ्तगू करते हुए, ये लोग तो अशरे अशीर भी इनको नसीब नहीं हुआ उनका। और प्लस फिर बीच में अगर आप देखें ना, जो रशिया और अमेरिका की कोल्ड वार है जी, और फिर अफगानिस्तान की सारी सूरत हाल, इसने भी हमारे, मैं समझता हूँ, मेंटल मॉडल्स बदल दिए हैं और इसमें सियासत में भी शिद्दत आ गई है। फिर भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी मजहबी जमातें हैं, अगर आप उनको हार्ड लाइनर किस्म के जो दूसरे मजहबी लोग हैं उनसे कंपेयर करें तो ये बहुत बेहतर है। यानी मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत और उनके मजहबी फिक्र से इख्तलाफ रखने के बावजूद ये कहूंगा कि वो पाकिस्तान के लिए एसेट है कि एटलीस्ट उन्होंने लाखों लोगों को कौमी धारे में रखा हुआ है। अदरवाइज यही लोग हैं जो नॉन स्टेट एक्टर भी बन सकते थे। मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से वो पॉलिटिक्स में है, असम्बलियों में बैठते हैं, पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, फौज को मानते हैं। यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान को कम से कम 3 दफा तो मर्डर अटेम्प्ट उनके ऊपर हो चुकी है उन्हीं जमातों की तरफ से कि आप इस सिस्टम का हिस्सा क्यों हैं। बाकी जो कमजोरियां हैं वो आप देखें, वक्त के साथ साथ इंसान लर्न करता है। जिस तरह इमरान खान साहब ने कई मामलात में लर्न किया जी। जब इनकी सास अब फौत हुई हैं, वो खान साहब जो बाहर होते हुए इन लोगों से मिलते नहीं थे, अब वो अफसोस के लिए लोगों को भिजवा रहे हैं। और वहां पे भी बड़ा अच्छा जेस्चर दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने कि मैं इस चीज को अखलाकी इकदार के मुनाफी और सियासत के मुनाफी समझता हूं कि मेरा जो मुखालिफ है वो जेल के अंदर है और मैं बाहर आजाद हूं। उन्हें भी पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो भी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले और इलेक्शन लड़े। तो मैं समझता हूं इस एतबार से आप देखें तो ये चंद एक जो हमारे बुजुर्ग सियासतदान है ना, मौलाना फजल रहमान साहब या इसी तरीके से आप वहां पे सिराजुल हक साहब को देखें, इनमें फिर भी काफी नॉर्म्स हैं। निचले लेवल के ऊपर जो आपको सख्ती थोड़ी बहुत नजर आती है एक दूसरे के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, तो उसको दरगुजर करना चाहिए। उसमें तो फिर पीटीए वाले मेरे ख्याल है उनसे 2 हाथ आ गई हैं अगर आप देखें अपनी जुबान के अंदर। और नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले वो भी बाजुकात अपने मामलात इस तरीके से लेके चलते हैं, लेकिन चूंकि यंग जनरेशन खान साहब के साथ अटैच है तो यंग जनरेशन के साथ ये बिल्ट इन एक प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट अटैच है कि वो जज्बाती रवैयों के साथ बिहेव करते हैं। लेकिन इसकी निस्बत आप मजहबी जमातों की अगर एक्टिविटीज देखें तो वो फिर भी अल्फाज का चुनाव अच्छा करते हैं। उनके जो तकरीर करने वाले हैं वो वल्गर लैंग्वेज यूज नहीं करते। इवन टीएलपी से मेरे इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर आप साद रिजवी साहब को देखें तो उनकी गुफ्तगू का स्टाइल काफी अच्छा है एज कंपेयर टू जो हमारे सियासी जमातों वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उस किस्म के अल्फाज वो आपको इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आएंगे। सियासत से इख्तलाफ हो सकता है। जैसे अगर हम देखें इस वक्त जो नफरत है, तकसीम है, दूरियां हैं, क्या सबब है, क्या वजह है इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? कौन सी दूरियां आप बात कर रहे हैं? सर, अगर हम एस्टैब्लिशमेंट में और पीटीआई में जो जमातों को अगर हम देखें, उनके दरमियान एक पार्टी को लेके तमाम तर चीजें जो हम देख रहे हैं, फिर एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक वक्त था, वो भी हम इसी में सवाल कर लेते आपसे कि कभी कभी आप कहा करते थे कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो फौजी हजरात हैं, ये अगर खाना काबा के छत पर भी जाके ये सजदा कर ले और कहें कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अवाम फिर भी नहीं मानेगी। आज आप इस बयान के साथ क्या हैं? जी, मैं आज भी कायम हूं, बल्कि मैं तो कहूंगा 2 दफा भी करें तब भी नहीं होगा ऐसे। उसकी वजह यह कि 9 मई 2023 के बाद हालात वाकयात काफी ज्यादा बदले और उसकी वजह से अब एस्टैब्लिशमेंट मेरे ख्याल है पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर सामने आई है। उनको जवाब भी एक मिल गया। अब उसके पीछे कौन था? अल्टीमेटली यूज होने वाले पीटीआई के लोग थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप ये कह नहीं सकते कि जो लोग जमानतें अपनी करवाते फिर रहे हैं ये हमें वीडियो कैमरों में वहां नजर नहीं आते थे। बाकी ये कहना कि वहां से सिक्योरिटी हटा ली थी, जो कुछ भी था,
اس قسم کا دانا اگر ڈالا کسی نے تو چگ تو لیا نا چگنے والوں نے. ہم ابھی بڑے لوگ دانا ڈالتے تھے لیکن ہم نے کبھی چگا نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. خان صاحب کو بڑی احتیاط سے چلنا چاہیے تھا, لیکن خان صاحب کے قریب کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو کافی پھونک چڑھا دی تھی کہ آپ بڑے پاپولر ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی انقلاب آ جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ اگر تخت نہ ملے نا تو پھر تختہ ملتا ہے. یہ تو دعائیں دیں آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کو, آئین کو, کہ تختے تک بات نہیں جا رہی. ابھی عدالتیں بھی تھوڑی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہیں, ورنہ آپ دیکھیں کہ انہی عدالتوں نے بھٹو کے ساتھ جو ظلم کیا, میں تو سمجھتا ہوں وہ ایک تاریخی طور پر پاکستان کی سیاست کا شب خون مارنے والی بات ہے. تو یہ والا ایپیسوڈ ریپیٹ ہو سکتا تھا, لیکن اب مجھے کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ اس ایکسٹریم تک معاملات نہیں جائیں گے, ورنہ کیسز تو ان کے پاس موجود تھے. اگر ہم دیکھیں اس وقت جو الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں, بلکہ الیکشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو جس طریقے سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہیں اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, پکڑ دھکڑ ہے, پھر کہیں نہ کہیں ایک جماعت جو ہے اس کی قبولیت ہے, مقبولیت نہیں ہے. ایک جماعت کی قبولیت نہیں ہے, مقبولیت ہے. اگر یہ الیکشن ہوتا ہے اور سچویشن یہ ہے جس طریقے سے ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, دوسری جماعت جو ہے خاص کر نون لیگ جس کو سپورٹ حاصل ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ انتشار سے بھرپور ہوگا, کہیں نہ کہیں خوفناک؟ دیکھیں میرے بھائی, یہ تو ریپلیکا ہی ہو رہا ہے 2018 میں. بالکل آپ اگر خبروں میں نام ختم کر دیں اور خبریں سننا شروع کر دیں تو یہ 2018 والی خبریں ہی آ رہی ہیں. یعنی جس طریقے سے اس زمانے میں محکمہ زراعت سامنے آیا تھا, اب اور طرح کے محکمے سامنے آ رہے ہیں, اور کاغذات نامزدگی جو ہے وہ کسی کے جمع ہو رہے ہیں, کسی کے نہیں ہو رہے, تو جمع ہو گئے جن کے ان کے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے, اور کینڈیڈیٹس اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہو رہے. یہ وہی ایک. آپ کو نہیں لگتا کہ 2018 کو الیکشن کو میں نے کور کیا ہے, 2013 کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے سر, اگر اس الیکشن کی بات کی جائے تائید کنندہ جو ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا, اگر کوئی ساتھ جا رہا ہے اس کو بھی پکڑا جا رہا ہے, جس قسم کی یعنی توڑ پھوڑ یہ ساری چیزیں. جی میں اس طرف آنے لگا تھا, وہ میں بات اپنی مکمل کر لیتا ہوں. جی میں نے تو ابھی تمہید بنائی تھی اس کے اوپر. پہلے تو یہ آپ جیسے لوگوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ظلم کوئی پہلی دفعہ تاریخ میں نہیں ہو رہا, اب تو سب نے مان لیا ہے 2018 میں جو کچھ ہوا. تو اگر آج پی ٹی آئی یا ان کے سپورٹرز یہ اعلانیہ طور پر کہیں کہ 2018 میں بھی غلط ہوا تھا, اس وقت کی مقبول جماعت نون لیگ تھی, بالکل تھی, ٹھیک ہے, اتنا کچھ کر کے بھی انہوں نے پنجاب میں اکثریت لے لی تھی, پھر بھی حکومت نہیں بنانے دی گئی. اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں 2013 میں پی ٹی آئی نے سادہ اکثریت کے پی میں حاصل کی, لیکن نواز شریف صاحب نے انہیں حکومت بنانے دی. حالانکہ اس وقت وہ بھی جوڑ توڑ کر کے سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. وہ گڈ جیسچر جو نواز شریف صاحب نے 2013 میں دیا تھا, وہ خان صاحب نے 2018 کے بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون کو نہیں دیا. تو ظاہر انسان تو انسان ہے, پھر وہ چیزیں سنبھالی ہوئی ہوتی ہیں. اب وہ مزے لے رہے ہیں, ہم انہیں بھی سمجھائیں گے جس طرح ان کو سمجھاتے تھے, انہیں تو زیادہ سمجھائیں گے اس اعتبار سے کہ آپ کے ساتھ تو پہلے سب کچھ ہو چکا ہے, اب آپ اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا نہ کریں. میں آپ کو ریالٹی یہ بتاؤں, اس وقت ان کے اختیار میں بھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ گلا شکوہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز یا صحافی کرتے ہیں نون لیگ کو, انہیں کیوں گلا کرتے ہیں؟ ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے. جس طریقے سے 2018 میں عمران خان صاحب کے اختیار میں کچھ نہیں تھا, کرنے والے اس وقت کر رہے تھے, اور آج وہ کرنے والے زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ 9 مئی ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے عوام کی ہمدردیاں بھی اس طرف چلی گئیں کہ جی بڑا غلط ہوا, پاکستانی تاریخ میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. باقی اس کی جو تحقیقات ہیں وہ الگ, لیکن ایک ایپیسوڈ تو ایسا غلط ہوا ہے جسے اب خان صاحب نے شروع میں مس ہینڈلنگ کی. انہوں نے کہا کہ مجھے پکڑیں گے یہ تو ہوگا, آندہ بھی ہوگا. بعد میں انہوں نے مذمت کی, لیکن وہ شروع میں جو جذباتی سٹیٹمنٹس نکل جاتی ہیں نا, وہ خان صاحب کو 99 پہ سانپ کاٹ گیا. تو جب 99 پہ سانپ کاٹے تو پھر سیدھا آپ نیچے آ جاتے ہیں. اب دوبارہ سے سیڑھی تک پہنچنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. باقی میں ان جنرل یہ بات کروں گا کہ اس وقت جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے جی بالکل ظلم ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے بڑوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کچھ نہ کریں. ریاست جو ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور ماں کا کام یہ ہے کہ بچے اگر نافرمان بھی ہوں, کہیں پہ ان سے مس ہینڈلنگ ہو, تو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے. بہرحال ہے تو اپنے لوگ ہیں. میں تو یقین کریں کہ میں جب یہ ساری عدالتی خبریں اور باقی چیزیں بھی میرے تک پہنچتی ہیں, میں تو پرسنلی بہت دکھی ہوتا ہوں جی. اور میں نے اپنے اینڈ کے اوپر جتنے بھی ہائر اپس ہیں ان تک اپنی پرسنل ریکویسٹ بھی بھجوائی ہیں کہ خدا کے لیے انصاف سے کام لیں. اب یہ تو بڑا ظلم ہے کہ جیو فینسنگ کے اندر کچھ لوگوں کے نام آ گئے, اور ابھی تک وہ بیچارے اپنا کیس ہی آگے نہیں چلا پا رہے کہ وہ شناخت پریڈ کے عمل سے آگے معاملات چل ہی نہیں رہے. 6-7 مہینے کے بعد بھی وہ چھوٹیں گے یہ کہہ کے جی آپ تو بے قصور تھے. تو زندگی کے 6 مہینے آپ نے لیے, وہ آپ نے سمجھ لیں وہ ان کی 6 مہینے کی زندگی کم کر دی آپ نے. اور جو اس کے پیچھے ان کی خاندان کی حالت ہے, ان کے رشتہ داروں کی حالت ہے, وہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. جو لوگ جرم میں شامل ہیں وہ تو خان صاحب نے بھی کہا انہیں سزا ملنی چاہیے. خان صاحب نے بھی, میرا خیال نہیں ہے کہ کہیں پہ یہ انسٹرکشن دی ہوگی کہ آپ نے آگ ضرور لگانی ہے, توڑ پھوڑ ضرور کرنی ہے. ظاہر ہے انہوں نے احتجاج تک کی بات کی ہوگی,
اور یہ نیچرل ہے, پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی احتجاج سے آگے کی بات نہیں کرتا, بالکل نہیں کرتا کہ وہ اسلحہ آپ پکڑ لیں, ورنہ تو وہاں اسلحہ بردار لوگ پہنچے ہوتے ہیں نا. لیکن یہ 9 مئی کا جو ایک ایکٹیویٹی ہے, سانیہ ہے, یہ فیسیلیٹیٹ تو اس اعتبار سے ہوا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے کہ اگر وہ چاہتے اسٹرکٹ سیکورٹی کر کے اسے روک سکتے تھے, لیکن ان کے پاس اپنا ایک اوپینین ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کرتے تو انہوں نے کہنا تھا ہمیں ڈیموکریٹک رائٹ سے انہوں نے محروم کر دیا, تو ہم نے بھی جو ہے نا کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ پھر جو کچھ کرنا ہے. ظاہر جواب ہر بات کا موجود ہوتا ہے, بالکل جی. اور یہ تو عدالت یا عدالتی کمیشن ہی ثابت کر سکتا ہے کہ پیچھے اس معاملے میں اصل کلپرٹ کون ہے. لیکن ایپیسوڈ غلط ہے, بہت غلط ہوا, اور اس کی وجہ سے اب پیپلز پارٹی جیسی ڈیموکریٹک جماعت کم از کم اپنے کئی ایک معاملات میں وہ باقی جماعتوں سے, ANP کو اور پیپلز پارٹی کو اور جماعت اسلامی کو, یہ 3 جماعتیں ایسی ہیں کہ بہرحال پھر بھی یہ جمہوریت کے لیے کھڑی ضرور ہوتی ہیں. وہ بھی آپ کو اب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے گھر والے اتنے ناراض ہیں کہ اب ہم بھی اپنی بات ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے, وہ 9 مئی کو سامنے لے آتے ہیں. تو یہ 9 مئی جو ہے نا بہت بڑی مثال ہے. اگر ہم دیکھیں, اگر پاکستان کی تاریخ کو کنگال کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے, تجربے ہو رہے ہیں. ماضی میں جو آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا, پھر ہم ماضی میں جاتے ہیں فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا, لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا, جناح صاحب کے ساتھ کیا ہوا. اس ساری سچویشن کو اگر ہم دیکھیں, کیا وجہ ہے, کیا ماضی سے نہیں سیکھ پاتے اور پھر آگے بڑھتے وہی تجربے دوبارہ, جو آپ نے فرمایا کہ 2018 میں جو کچھ ہوا, 2013 میں جو کچھ ہوا, ابھی دوبارہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ملک کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ تجربے کرتے کرتے کہیں نہ کہیں ریاست جو ہے, جو سچویشن ہے, عام آدمی, آپ نے فرمایا کہ میں صبح اخبار پڑھتا ہوں, خبریں آتی ہیں, پریشان ہوتا ہوں, میں خود بھی پریشان ہوتا ہوں, میرے ساتھ میری فیملی, دیگر لوگ بھی پریشان ہیں, کاروبار لوگوں کے ٹھپ پڑے. یہ تجربے کر کر کے کیوں ہم سیکھ نہیں پا رہے سر؟ سیکھیں گے, لیکن بات یہ کہ جن کو حکمرانی کا مزہ لگ چکا ہے وہ اپنا مزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو شروع سے ہی بات کرتا ہوں, خان صاحب تو اب انقلابی ہوئے نا, میں تو پہلے دن سے انقلابی ہوں, لیکن ظاہر ہے خان صاحب نے جو ایفرٹ کی ہے میں تو وہ نہیں کر سکا, پولیٹکس میری فیلڈ نہیں تھی اس اعتبار سے, میں نے تو ظاہر ہے سچائی کے لیے کھڑا ہونا تھا. تو اب اگر آپ نون لیگ کی نظر سے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اقتدار آپ لوگوں نے ہم سے لیا تھا تو ہم ہی واپس کریں گے, کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ آپ نے یہ کیا تھا. اگر ہمیں 2018 تک آپ رہنے دیتے, ہم نے اگلے الیکشن بھی جیت لینے تھے پرفارمنس کے ذریعے, اور کئی چیزیں انہوں نے پرفارم بھی کی, بجلی پوری کی, باقی معاملات بھی, سی پیک بھی اگر چلتا رہتا 2021 تک کئی ایک معاملات ہو جانے تھے. لیکن بیچ میں خیر ایک یہ سارا معاملہ ہوا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عدالتیں بھی اپنے ڈیسیژن ریورس کر رہی ہیں, ہمیں بھی آپ ریورس لے کے جائیں, وہی پرائم منسٹر بحال کریں, ہمیں 5 سال دیں, اس کے بعد اگلے الیکشن میں عوام فیصلہ کریں گے. اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ اگر نون لیگ حکومت سنبھال کے 5 سال میں پرفارمنس دے دیتی ہے, 5 سال بعد پھر PTI کی باری کوئی نہیں آئے گی. یہ تو حقیقت ہے. یہ تو ظاہر عوام پھر اس طریقے سے, کیونکہ KP کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, کوئی ایسا وہاں تو اب مسلسل اتنے عرصے سے 10 سال سے زیادہ حکومت ہے. اس لیے اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نون لیگ کے زخموں کے اوپر مرہم اس اعتبار سے رکھ رہی ہے. تو وہ ایک یہ نظام اس طریقے سے چلتا جائے گا. حقیقت بات ہے, خان صاحب جو باتیں اب کر رہے ہیں نا, اگر یہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کرتے سٹارٹ سے, میں نے 2018 کے الیکشن کی رات یہ کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے مضبوط اگر کوئی انسان ہے نا تو وہ عمران خان ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اسے دولہا بنا کے لائی تھی. ٹھیک ہے, شروع میں وہ بلی مار لیتے نا, جو وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ میرا آرمی چیف اگر یوں کر دے, میرا DGI ISI یوں کر دے تو میں تو اسے فائر کر دوں گا. کیا تو کوئی نہیں, وہ اعلی کار بنے رہے ان دونوں کے ہاتھوں. الٹیمیٹلی وہ دونوں تو سکون سے گھر میں بیٹھے ہوئے, خان صاحب اندر ہیں. اور مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ جو ہینڈلرز ہیں وہ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پھر بلی چڑھایا تو ایک عوامی لیڈر کو. تو میں اس وجہ سے دکھی ہوں کہ یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے بالکل. اور اسی لیے میں نے 9 مئی کی رات کو بھی لائیو اپنے سیشن میں بات کی تھی, بڑوں تک بات پہنچ گئی الحمدللہ, لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی, ساروں تک پہنچتی ہیں. اس کے بعد سے مسلسل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنے معاملات کو اب اس حوالے سے درست کریں. اگر آپ ان ہینڈلرز کو سزا نہیں دے سکتے تو آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کو کیوں سزا دیں گے؟ آپ دیکھیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب, میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں, دلیر آدمی ہیں, اپ رائٹ بندے ہیں. کتنی کوشش کی سپریم کورٹ نے اس دن, لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ سازش کی. وہ سپریم کورٹ کا سٹائل یہی ہوتا ہے بات کرنے کا کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا نام دے دیں. ٹھیک ہے, لوگ کہہ رہے ہیں وہ حامد خان صاحب کی وجہ سے نہیں لیا. جسٹس شوکت صدیقی نے بھی کبھی نام نہیں لینا تھا. وہ میری طرح بڑے ایک اپ رائٹ قسم کے بندے ہیں اور وہ ٹروتھ لور ہیں, انہوں نے کبھی بھی نام نہیں لینا تھا خان صاحب کا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو کلپرٹ ہے وہ ہینڈلرز ہے. خان صاحب تو مورا تھے نا, وہ کبھی بھی نام نہیں لیں گے خان صاحب کا کہ جی وہ پوچھ رہے تھے قاضی صاحب کے بینیفیشری پھر کون ہوا. ان کا نہیں, میں نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اگر میں نے پینشن ہی لینی ہوتی, وہ تو مجھے مل رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اصل ہینڈلرز جو ہے نا ان کو پکڑا جائے. تو ان میں سے ایک کو تو نوٹس
ہو گئے نا 2-3 بندوں کو. سر ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں, اب دولہا عمران خان کو لایا گیا, دولہا بہت سارے دولہے بن جاتے ہیں, جی بنتے ہیں, گھوڑی پھر بھاگ جاتی ہے. اب یہ دولہا جو ہے 4 دفعہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب کی بات کرو بنا, اب دوبارہ گھوڑے پہ چڑھنے کو تیار ہے. کیوں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ سسٹم کو ڈیریل کرنے میں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے میں کہیں نہ کہیں دولوں کا بھی کوئی قصور ہے؟ کیونکہ قصور تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ یوز ہو جاتے ہیں اور یہ یعنی آکسیجن دے دیتے ہیں اینڈ ٹائم کے اوپر, لیکن ان بیچاروں کی بھی اپنی مجبوری ہے نا جی, رہنا تو سسٹم کے اندر ہی ہے نا. لوگ بات تو کرتے ہیں جی پولیٹیشینز کیا سٹینڈ لیں گے, مجھے بتائیں. ایک طرف فل پاور ہے, ریسورسز ہیں, دوسری طرف ایک ووٹ کی پرچی ہے. آپ یورپ امریکہ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ ووٹ کی پرچی اتنا اثر رکھتی ہے اور لوگ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ وہ ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹ دیں گے. یہاں تو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی. ٹرکی میں بھی اسٹیبلشمنٹ اس سے زیادہ اسٹرانگ تھی, لیکن ٹرکی کے لوگ یورپ کی خبریں سنتے ہیں, ان میں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, انہوں نے وقت کے ساتھ چیزیں لرن کی ہیں, پھر وہاں کے پولیٹیکل لیڈرز نے پرفارم کیا ہے. یہاں ہر بندہ طیب اردگان بننے کی کوشش کرتا ہے, خواہ وہ شہباز شریف صاحب ہو, نواز شریف صاحب ہو, عمران خان صاحب ہو, لیکن اس سے پوچھیں کہ آپ نے کوئی ایک مسئلہ انگلی رکھ کے بتائیں جو پاکستان کا پرانا مسئلہ اور وہ آپ نے صحیح طریقے سے حل کر دیا ہو, خواہ وہ صحت کی فیلڈ میں ہو, ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہو, کسی فیلڈ میں بھی ہو, جو 100% آپ لوگوں نے ایڈریس کیا ہو. تو کوئی پرفارمنس کرے گا تاکہ عوام کو اعتماد ہو. ابھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری صورتحال میں کوئی گیم چینجر بندہ ہو سکتا ہے نا, وہ نواز شریف صاحب ہے, کیونکہ وہ اس وقت پاور کی طرف جا رہے ہیں. جو بندہ پاور کی طرف ہوتا ہے نا, اس کے پاس زیادہ ایک راستے کھلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین کو بھی تھوڑا سپیس دیتا ہے. خان صاحب تو اس وقت کرنے کی پوزیشن میں نہیں. ہاں, خان صاحب اس وقت کر سکتے تھے جب وہ کہتے تھے میں جا کے اس کا AC اتروا لوں گا, میں اسے ٹی وی چھین لوں گا, میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گا. جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے اس وقت خان صاحب بھی تھوڑے سے معاملات کو ریلیکس کر کے چلتے. باقی وہ جو بیانیاں وہ دیتے ہیں نا کہ جی میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ میرا تو بیانیہ یہ تھا کہ میں نے چوروں کو پکڑنا ہے, تو خان صاحب کے ساتھ تو خود سارے چور بیٹھے ہوئے تھے, پہلے تو ان کو پکڑتے, وہ ایک ایک کر کے سارے چور بھی ان کو چھوڑ گئے. تو اب وہ بھی مخالفت میں یعنی دوسری طرف کھڑے ہوئے. تو خان صاحب سے بھی بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں. اس وقت میں ان پرنسپل بات کروں گا کہ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ یہ والا ظلم نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے ایک بندے پہ آپ 10 FIRs بناتے ہیں, ایک طرف سے بیل ملتی ہے, پھر اگلی FIR اس کے لیے تیار ہوتی ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اب عوام کو نظر آ رہا ہے اور عوام کے دل میں نفرت ہی آ رہی ہے اپنے بڑوں. یہ سب اگر ہم دیکھیں 2013 میں آپ نے خان صاحب کو ووٹ کیا, کہیں نہ کہیں آپ کی جو ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں میں تو دیکھتا رہتا ہوں, کبھی آپ خان کے فین ہوا کرتے تھے, اچانک یہ تبدیلی کیوں آئی؟ کیا آپ کو کہیں بڑوں نے کہا کہ وزارت؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. خان صاحب کی جو پولیٹکس ہے اس کے اوپر میرے کامنٹس پہلے بھی اسی طرح ہوا کرتے تھے. ایون وہ جو کعبے کی چھت والا بیان ہے, اگر آپ اس ویڈیو کو بھی مکمل دیکھیں, اس میں نے کریٹیسزم کیا ہوا ہے. وہ تو پرانے کلپ نکال کے PTI والوں نے وہ ہنگامہ کھڑا کر دیا, نئی ویڈیو تو کوئی بھی نہیں تھی. باقی جو خان صاحب کے اوپر ایک الزام لگتا تھا نا مذہبی جماعتوں کی طرف سے توہین مذہب کا, اس پہ میں نے ریبٹل کیا تھا. پالیٹکس کو میں نے کبھی اس طریقے سے ٹاپک نہیں بنایا. اچھا, کہ پالیٹکس کو ٹاپک بنا کے خان صاحب کی سپورٹ کی, وہ سارے کے سارے مذہبی معاملات ہیں. مثلا اب اگر UNO میں جا کے خان صاحب نے تقریر کی ہے اور اسلاموفوبیا کے خلاف جو سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے وہ اس کو لیڈ کیا انہوں نے, تو میں تعریف کروں گا نا. ان کی پالیٹکس کی وجہ سے نہیں کر رہا میں, اس وجہ سے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ایشو کو اٹھایا. تو اس طرح کے موقعوں پہ میں بولتا تھا, یا ان کے اوپر کبھی توہین مذہب کا الزام لگا, وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ آج بھی اگر توہین مذہب کا الزام کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے اوپر لگے گا, ہمارے کسی مخالف کے اوپر بھی لگے گا جسے ہم اچھا نہیں بھی سمجھتے ہوں گے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے, میں اس پہ بات کروں گا. اچھا, انہی دنوں میں دیکھیں آپ, میں آپ کو 2018 کی بات کروں, یلو پگڑی کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بات کی گئی کہ یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے. اس وقت تو میں یعنی پالیٹکس میں تو اس وقت بھی اور آج بھی میں ان کی پالیٹکس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, لیکن میں نے 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ان کے حق میں ریکارڈ کروائی تھی اور باقاعدہ میں نے ان کو پھر وہ ویڈیو بھجوائی بھی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو. تو میں اپنے سٹانس پہ اپنی جگہ کھڑا ہوں. خان صاحب اب نظریاتی ہوئے ہیں, یعنی مجھے بتائیں خان صاحب جب یہ کہتے تھے سیم پیج, تو کیا یہ آئینی طور پہ ان کا جملہ درست تھا؟ سیم پیج نہیں. فوج اور پرائم منسٹر سیم پیج, کیا سارے ادارے پرائم منسٹر کو اسسٹ کرتے ہیں؟ سیم پیج والی کون سی بات ہے؟ اب وہ سیم پیج کہہ کے نا وہ اپنے مخالفین کو ابھارتے تھے کہ فوج میری پشت پہ, اس کی وجہ سے مخالفین ایک آدھ بیان داغ دیتے تھے فوج کے خلاف, پھر خان صاحب کو تھوڑا آکسیجن مل جاتی تھی, یوں چلتے رہے. اب وہی کچھ مخالفین خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ سیم پیج, یہ نعرہ تو خان صاحب نے خود لگایا ہوا تھا, میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ کہا کریں, تو ہم کہتے تھے وہ نعرہ غلط تھا, نہیں کہنا چاہیے تھا. ہاں, اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ نظریاتی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. جیسا اگر ہم دیکھیں اس وقت
ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں, غیر آئینی اقدامات بھی ہو رہے ہیں, لوگ لاپتہ بھی ہو رہے ہیں. بلوچستان سے خواتین کے وہ بڑے پرامن طریقے سے آتے ہیں, میں اس کو کور بھی کرتا رہتا ہوں, ان پر جس طریقے سے اسلام آباد میں تشدد کیا گیا. پھر اگر ہم گلگت بلتستان میں بات کرتے ہیں, وہاں سے لوگ لاپتہ ہوتے ہیں. اس ساری سچویشن میں کہیں نہ کہیں مذہبی رہنما جو ہیں, بہت سارے ایسے آپ جیسے مفکرین جو ہیں, لوگوں کو جو جس طریقے سے آپ کو لوگ سنتے ہیں, کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے آواز ان کے لیے بھی اٹھائی ہو. سرکار ہم نے 2013 میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بلوچستان کے حق میں, جب مذہبی جماعتیں, اسٹیبلشمنٹ, سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہوا کرتی تھی. FATF سے بھی میں 3-4 سال پرانی بات کر رہا ہوں, یوٹیوب پہ میری اپلوڈنگ ڈیٹس موجود ہیں. میں نے اس وقت بلوچستان کے حق میں آواز بلند کی تھی جب فوجی آپریشن اس وقت شروع ہوا تھا. مشرف نے جو کچھ کیا بگٹی صاحب کے ساتھ, میں نے اس زمانے میں مخالفت کی تھی. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اس میں ہمارے استاد جو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے, اور اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں تھی. تو میں نے پہلے ہی دن وہ ویڈیو اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کروا کے نیچے باقاعدہ کامنٹس کر کے پن کیے. ان کی ویڈیو کے نیچے بھی کامنٹس میرے ٹاپ پہ نظر آ رہے ہیں کہ میں 100% ایگری کرتا ہوں جو کچھ غامدی صاحب نے کہا ہے, تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. باقی مجھے یہ بتائیے, جب خان صاحب تھے, خان صاحب نے اختر مینگل صاحب کو اپنے ساتھ جن نکات کی بنیاد کے اوپر شامل کیا تھا, ان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ سب سے بڑا تھا. اس وقت یہ دھرنوں میں بھی جا کے بیٹھتے تھے, منظور پشتین کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے. خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو پھر مسنگ پرسن کا مسئلہ کدھر گیا, اسی کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی وہ چھوڑ گئے. اب جب باہر نکلے, ہمیں یہ وسوسے آتے ہیں کہ آج کل اگر پی ٹی آئی کے سپورٹر, صحافی یا یوٹیوبر جا کے ان دھرنوں میں بیٹھ رہے ہیں نا, تو وہ بس یہی کر رہے ہیں کہ دشمن کا دشمن جو ہے نا وہ دوست ہوتا ہے, اور دوست کا دشمن, یہ وہ والا چکر لگ رہا ہے مجھے. ہو سکتا ہے میری بدگمانی ہو. یہ ساری باتیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب آپ خود حکومت میں تھے. پھر مجھے اچھا لگتا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ بلوچیوں کے حق میں آواز بلند کرتے. اب کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. چونکہ اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو میں انہیں کرٹیسائز بھی نہیں کروں گا. انہوں نے یوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے, اور ہماری سسٹر کو یعنی اپنی وائف کو وہ ساتھ لے کے گئے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس وقت جو کچھ کرتے تھے, اس زمانے میں پاور میں تھے, اس وقت کچھ کر سکتے تھے تو کرتے. اس وقت ثاقب نثار صاحب بھی آ کے بار میں جب خطاب کرتے تھے, میں تو ایک دن بڑا ایکسائٹ ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے تو بلایا ہے DGISI کو بھی کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کرو. اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے کیا بلانا ہے, یہ تو خود ان کے پاس جاتے ہیں. ہم تو سمجھے تھے کہ افتخار چودھری کے نام ساری دلیر ہوں گے, تو یہ تو سارے بھیگی بلیاں. لیکن اب قاضی صاحب سے تو میں امید کرتا ہوں, اور وہ بلوچستان سے ہیں. اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بلوچستان سے ہیں, ہمارے سینٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں. تو پھر بلوچیوں کے حق کے لیے ہمارے بڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگ سارے بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں, صرف نام کے ساتھ بلوچی لکھوا رہے ہیں آپ لوگ, اور وہ ویل کر رہے ہیں, ان کے لیے کھڑے نہیں ہونا. تو یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے نا جی, میں بالکل اس میں ان بلوچیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. اور نہتے لوگ ہیں بیچارے, کوئی اسلحہ نہیں انہوں نے اٹھایا ہوا, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ جو اس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں بالکل کر. سر آپ نے جو فرمایا کہ عمران خان کبھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اقتدار میں, ساری چیزیں, یہی چیزیں ہم نے دیکھی. مریم نواز صاحبہ ٹی چوک میں بیٹھا ہوا کرتی تھی, رونا روتی تھی, ہم اس کو کور کرتے تھے. پھر عمران ریاض کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا, واقعی میں انہوں نے معافی مانگی, ان کو یہ پتہ چلا کہ غلطی ہوئی ہے. طلعت حسین کے حوالے سے, افسر عالم کے حوالے سے آپ کی جو مختلف ویڈیوز ہیں, ان کے حوالے سے جو کمنٹس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. اگر ہم ان کے حوالے سے بات کریں تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ کسی کی بیگم کو, کسی خاتون کو جب ان کا نام ہو اور کسی اور نام سے اس کو پکارا جائے, تو طلعت حسین کی جتنی ویڈیو ہم نکالتے ہیں وہ عمران خان کی جو زوجہ ہے اس کو سیدھا پنکی پیرنی اس قسم کے جو ہے الفاظ سے کا چناؤ وہ کرتے ہیں. کیا یہ درست ہے سر؟ یہ نام پہلے چلتا تھا, میں نے بھی 1-2 ویڈیوز میں یوز کیا, بعد مجھے پتا چلا وہ اس چیز کو برا بناتی ہے, پھر میں نے کبھی دوبارہ استعمال نہیں کیا. حالانکہ مجھے بنیادی طور پہ ان کے عقائد سے اختلاف ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہر تقریر سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے, تو میں نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ اپنی وائف کی وجہ سے قبر پہ جا کے جھک جائیں گے. میں تو بڑا دکھی ہوا تھا, اسی وائف کی وجہ سے ہوا. تو اس وقت میں نے آنٹی پنکی لفظ استعمال کیا تھا, پنکی پیرنی نہیں, آنٹی. اب ظاہر آنٹی تو ایک ریسپیکٹیبل ورڈ ہے, ظاہر مجھ سے کم از کم وہ 12-13 سال تو عمر میں بڑی ہیں. تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ پنکی لفظ سے بھی ان کو کوئی مسئلہ ہے, لیکن ویسے ان کے خاندان میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے. پھر میں نے وہ بھی یوز نہیں کیا. پھر میں نے یہ کہا کہ خان صاحب کی جو وائف ہے تو خاتون اول یا اس طرح کا. باقی جو آپ نے بات کی تو اس طرح کے الفاظ بالکل یوز نہیں کرنے چاہیے. جہاں تک طلعت حسین اور ابصار عالم کا مسئلہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں صحافی مسنگ پرسن کے حوالے سے تو ہمیشہ ان کا سٹانس وہی رہا ہے جو ہمارا ہے, یا آج کل پی ٹی اے والوں کا وہ رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی بھی بات کریں تو مجھے بتائیں, ابصار عالم کو اب کیا باقی صحافی بتائیں گے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیا ہوتا ہے, جو ڈائریکٹ ڈسا ہوا ہے فیض حمید صاحب کا, جس کا بیٹا پوری زندگی کے لیے ایک ذہنی مریض بن گیا باجوہ صاحب کی وجہ سے. ہم ان کو درس دیں گے؟ میرا خیال ہے انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں. باقی پولیٹیکلی کسی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن ہونا کسی کی, یا اس کی طرف جھکاؤ ہونا, وہ تو تمام صحافیوں کا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مسئلہ اس وقت ہے کہ جب کوئی غلط کام
وہ جماعت کرے اور آپ اس کے اوپر پردہ ڈالیں. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. میں نے ان دونوں سے میری ڈائریکٹ تو ملاقات کوئی نہیں ہے, میں تو ذرا ویلاگز ہی دیکھتا ہوں. جہاں پہ کوئی غلط چیز ہوتی ہے میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں نیچے کامنٹس میں جا کے کہ یہ بات آپ نے غلط کی ہے, یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے, یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو وہ ہم وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. باقی میری ڈائریکٹ ملاقات تو کسی جیسا اگر ہم دیکھیں مختلف سیاستدانوں کی بات کی جائے, اگر ان کے کریکٹر پر بات کی جائے, ماضی پر بات کی جائے, اگر ہم عمران خان کی بات کریں وہ خود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کئی نوجوانی میں وہ پلے بوائے تھے, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں ان کا رجحان, پھر آپ کی ایک ویڈیو اس حوالے سے بھی گردش کرتے ہو, پھر آپ تنقید کا نشانہ بھی بنے. کیا ویڈیوز مجھے بتایا, میں نے ذاتی پلے بوائے کے حوالے سے میں نے تو یہ لفظ کبھی یوز ہی نہیں کیا, یہ میں نے ان کے لیے کبھی نہیں یوز کیا. بالکل. تو پھر یہ پی ٹی آئی کی جو نوجوان ہے سوشل میڈیا ہے, میں نے ذاتیات کے اوپر کیوں اٹیک کرنا ہے؟ جی سیدھی سی بات. اسی کے ساتھ ایڈ کیجیے گا, کیا یہ درست ہے اگر ماضی سے, کیونکہ اگر ہم اسلام کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اس وقت ملک مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, ماننے والے بہت ہیں, تو اسلام میں بھی یہی ہے کہ ماضی میں جو کچھ آپ کا کریکٹر رہا ہو, اگر آپ جو کچھ ہیں اسی چیز کو فالو کریں. اس چیز کو آپ کیسے؟ میں تو کہتا ہوں ابھی بھی اگر ان کے کریکٹر میں کوئی جھول ہے نا تو وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم کسی کی ذاتی زندگی کے اندر کوئی دخل نہیں دیتے. ذاتی اگر آپ زندگی میں جائیں گے اور اس طریقے سے گھسنے کی کوشش کریں گے, کسی کی ویڈیوز کو لیک کریں گے, تو قرآن نے تو کہا ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی, تجسس نہیں کرنا, کسی کے چھپے ہوئے راز کو یوں نہیں نکالنا. لیکن اب بات یہ کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی زوجہ کے ساتھ یہ کچھ صحافیوں نے کیا, خان صاحب کنٹینر پہ مریم نواز کو خود کیا کہتے رہے, دیکھیں نا زبان تو بھئی تو میرا نام نہ اتنی دفعہ لیا کرو ورنہ یہ ہو جائے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ساری طرف سے ہوتا رہا ہے نا. اصل مسئلہ ہے کہ آپ کسی ایک کو سنگل آؤٹ تو کر نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. کسی اصول کے اوپر کھڑے ہو نا, ایک اصول کے اوپر طے کر لیں کہ بھئی پالیٹکس میں فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو لانے کے لیے ہونا چاہیے, نواز شریف کو لانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے, دونوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ تو نہیں. میں آپ کو بھی بتاؤں, ابھی خان صاحب جب ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ جی آئین کی حکمرانی, پھر ساتھ ساتھ کیوں کہہ رہے تھے میری آرمی چیف سے ملاقات کراؤ, میں نے اس سے ملنا ہے. اپنے زمانے میں تو کہتے تھے کہ اپوزیشن کے بندے کا کیا کام ہے, وہ تو پرائم منسٹر کو رپورٹنگ ہوتا ہے. اب ہم کون سی بات سے ہی مانیں؟ میرے خیال ہے خان صاحب کو نہیں ملنا چاہیے. ان کا کوئی کام نہیں کہ آرمی چیف سے ملاقات کریں. اداروں کو آزاد ہونا چاہیے. ملیں گے پھر ان کو کہیں گے آپ کو ایکسٹینشن دوں. یہاں میں کہہ رہے تھے باجوہ صاحب نے کیا, ادھر باجوہ صاحب کہہ رہے تھے میں پھر ایکسٹینشن دے دیتا ہوں. تو میں اپنے لیڈرز کے بارے میں, ان کو میں پہلے تو مذہبی پیشوا نہیں مانتا, یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں. اور یہ پالیٹکس بھی ایک پاکستان کی پالیٹکس, ورنہ تو صحافت تو اور پالیٹکس جو ہے یہ تو نبیوں والا کام ہے, آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں آپ ہمیں لے ہیں پھر انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں جب آپ مقبول ہوتے ہیں, فین فالوئنگ بڑھ جاتی ہے, ماشاءاللہ آپ کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں, اوورسیز بھی سنتے ہیں, پاکستانی بھی سنتے ہیں. اور ہم نے میں تو یہ بات آن اسکرین کہہ رہا ہوں کہ میں بھی آپ کو سنتا رہتا ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سکھ کمیونٹی سے, ہندو کمیونٹی سے آپ کو سنتے رہتے ہیں. جب آپ مقبول ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں دل کرتا ہے کہ سیاست کی طرف آئیں. انجینئر صاحب اگر آپ سیاست کی طرف آئیں گے تو منشور کیا ہوگا, نعرہ کیا ہوگا, ایسا کوئی رکھتے ہیں خواہش سر کے؟ مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں نے یہ کام کرنا. اچھا جی جی. اس کی وجہ یہ کہ میں یورپ اور امریکہ میں تو نہیں بیٹھا ہوا, میں بیٹھا ہوں پاکستان میں, اور میں اتنی بڑی کاز کے لیے کام کر رہا ہوں. اور پاکستان میں ایک طبقہ اتنا اسٹرانگ ہے جو حکومتیں گراتا ہے, نئے پرائم منسٹر لے کے آتا ہے, کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے, جھوٹے الزامات لگا کے بھی, اسکینڈلز بنا کے بھی. تو میں تو دین کی لیگیسی لے کے چل رہا ہوں, تو میں یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے مشن سے ایک ہٹ کے اڑتا تیر جو ہے وہ بغل میں لے لوں اور ایک خام خواہ ایک نئی کنٹروورسیز کریٹ کرنا شروع کر دوں. میں ابھی کچھ نہیں کرتا تو اتنا کچھ ہو جاتا ہے. پھر اللہ کا شکر ہے میں چونکہ زندہ ہوں, میں اسے ریبٹل کرتا ہوں. ہر ایک چیز پھر کچھ عرصے میں ایڈریس ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی جو ہمارا سٹانس ہے وہی ٹھیک نکلتا ہے. ہماری اوپر جو الزامات لگے ہوتے ہیں خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر میں نے یہ کام شروع کر دیا تو آپ یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جو اشرافیہ حکومتیں گراتا ہے اور لاتا ہے, وہ کبھی بھی کسی شخص کو اس لیول پہ پاپولر نہیں ہونے دیتے کہ حکومت میں وہ کوئی دخل تھے. خان صاحب جب امریکہ سے وہ تقریر کر کے واپس آئے تھے, جس طریقے سے خان صاحب کا استقبال ہوا تھا نا ایئرپورٹ پہ, بالکل, تو میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا خان صاحب کا آج سے ڈاؤن فال شروع ہو گیا, ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے. وہ کبھی بھی نہیں پسند کرتے کہ کوئی بندہ اتنا پاپولر ہو جائے کہ کل کو ہمارے لیے مصیبت بن جائے. یہ اتنا بڑا اس نے اتفاق ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے سارے پرائم منسٹر ہی غلط ہیں, کسی کو بھی آپ ٹائم پورا نہیں کرنا دیتے. اتنی حیران کن بات ہے. بالکل. تو اور دوسرا طبقہ ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے. 100% ایسا ہی ہو رہا ہے. یعنی آپ جتنی دفعہ وہ لوڈو کا پھینکتے ہیں دانا, تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے کیس میں ہمیشہ صفر ہی آتا ہے اور آپ کا چھکا ہی لگتا ہے ہمیشہ. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ خراب ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اتنے متبرک کام میں ایک خام خواہ ایک ٹانگ اڑا لوں اس کام میں بھی اور اس کام سے بھی جاتا رہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے, اپنے بڑوں کو سمجھاتے رہیں گے جب کبھی بھی کوئی مسئلے آتے ہیں. اب یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا مسئلہ تھا, اور یہ پچھلے دنوں وہ جو چھوٹے بچے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی وجہ سے ہمارے جو چھوٹے بچوں کے اوپر FIRs کٹ رہی تھی, میں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی. ایون IG صاحب کو ویڈیو بھی بھیجی, انہوں نے دیکھی بھی, پسند بھی کیا. ان کا انشاءاللہ ہم
اس معاملے کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اب شکر ہے FIR تو نہیں کٹ رہی, اور اسی طریقے سے آرمی چیف کے سامنے بھی ہم اپنے معاملات کو رکھتے رہتے ہیں, ویڈیوز کی شکل میں ان تک پہنچتی ہیں. ISPR کے اندر باقاعدہ ہمارے کئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, باقاعدہ سیلز کے اندر میری ویڈیوز ایک ایک, میں تو تصویر بھی لگا دیتا ہوں نا تاکہ رسپیکٹو بندے تک وہ میسج پہنچ جائے, وہ ایک ایک چیز پہنچتی ہے اوپر تک. میں یہی کر سکتا ہوں نا, اپنی زبان سے حق بات کو بیان کروں گا. باقی جب میں سسٹم کا حصہ بنوں گا نا, میں نے تو کوئی مذہبی جماعت بھی نہیں اڈاپٹ کی, اس وجہ سے کہ پھر مذہبی جماعت ایک کلٹ بنتی ہے اور اس کے بڑے کی غلط باتوں کا بھی آپ کو دفاع کرنا پڑ جاتا ہے. میں یہ رسک لے نہیں سکتا. میں تو اپنی کوئی غلطی ہونا اس کے اوپر میں سرنڈر کر دیتا ہوں کہ یار یہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوگی, مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اب مجھے کچھ بھائیوں نے ویڈیوز کے نیچے آ کے کامنٹس کیے, کرسچنز نے, کہ آپ ہمیں عیسائی کیوں کہتے ہیں, ہم تو عیسائی نہیں ہیں. تو وہ دن ہے, آج کا دن ہے. میں نے عیسائی ورڈ یوز نہیں کیا. ایک دو دفعہ سلپ آف ٹنگ ہوا تو میں نے فوراً اسی وقت ویڈیو میں ایڈیٹنگ کروائی, یا میں نے اسے ریپیٹ کیا کہ نہیں عیسائی نہیں, کرسچن. کیونکہ میں نے جب ایک لوگ اپنی کمیونٹی کے لیے برائی کا لفظ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں عیسائی کہا جائے, وہ کہتے ہیں آپ عیسی ابن مریم سے نہ ہمیں جوڑیں, آپ کرائسٹ کا لفظ استعمال کریں. اس طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو محمدن کا ورڈ جو ہے یہ گوروں نے دیا ہے, ہم مسلم ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں مسلم کہلوانے پہ ہی فخر ہونا چاہیے. ہم کسی ایک شخصیت کے ساتھ اس دین کو نہیں جوڑنا چاہتے, ہم تو تمام پیغمبروں کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ. تو اس طریقے سے جب کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں تو میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں. لیکن یہ جو پالیٹکس والا معاملہ ہے نا جی, توبہ اللہ بچائے پاکستان کی پالیٹکس سے. دیکھ لیں اب یہاں پہ کتنے کتنے شریف لوگ ہیں, ان کے اوپر کیا کیا الزامات لگتے ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے جھوٹے الزامات. اب دیکھیں آپ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں جی, حامد میر صاحب کے اوپر جو کچھ صدیق جان صاحب بولتے رہے, پیچھے ہٹے ہیں نا, انہوں نے کہا مجھے الفاظ کا چناؤ میں نے غلط کیا. منصور علی خان نے بڑی اچھی بات کی اپنے ایک ویلاگ کے اندر, انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے اختلاف رکھیں لیکن ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے لفافہ کسی سے لیا ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میری افیلیشن بھی تو ہو سکتی ہے. کیا میں یہ کہوں کہ صدیق جان یا عمران خان صاحب سے لفافے لیتا ہے تو ان کو برا نہیں لگے گا؟ وہ کہیں گے نہیں, ہم اپنی مرضی سے ان کی پالیٹکس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کسی اور صحافی کے کیس میں بھی ہو سکتا ہے نا. بالکل. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کوئی زر خرید ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا, مجھے وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. اور یہ بلوچوں والے مسئلے میں نے حامد میر صاحب کو دیکھا, حالانکہ یہ حامد میر صاحب وہ ہیں جن کی وجہ سے PTI کی گالیاں مجھے خان صاحب کے پرائم منسٹر ہونے کے دور میں کھانی پڑی. آپ دیکھیں, اور یہ مقبول جان صاحب سے میری ملاقات ہوئی 2018-19 میں, وہ جیل میں آئے تھے. اس زمانے میں یعنی اپنے عروج کے اوپر تھے خان صاحب. تو میں نے اس وقت ایک ویڈیو پہ ریکارڈ کیا, اس میں میں نے حامد میر صاحب کا بھی ذکر کیا تعریفی کلمات کے ساتھ, شاہ زیب کا اور سلیم صافی صاحب کا. وہ PTI والے اس زمانے میں بھی یہ جی ہاں, آج PTI والوں کی آنکھوں کا تارا ہے حامد میر صاحب. اب دیکھیں میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں, میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ حامد میر صاحب سے آپ لاکھ اختلاف رکھیں لیکن وہ بندہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہے, جو بھی اس کی کاز ہے, کہ وہ مسنگ پرسن کے لیے بندہ بولتا ہے, وہ آئین کے لیے بولتا ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی وہ جو غلطیاں ہیں نواز شریف صاحب کی, زرداری صاحب کی, خان صاحب کی, وہ اس زمانے میں بھی کہتا تھا, بالکل آج بھی کہہ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کہہ رہا. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ چاند ایک کلپ کو اٹھاتے ہیں PTI والے جس میں انہوں نے خان صاحب کے خلاف بولا تھا, اس زمانے میں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو نون لیگ کا بندہ ہے. حالانکہ اسی زمانے میں وہ نون لیگ کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے, وہ پیپلز پارٹی کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے. پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. صاحب اگر ہم دیکھیں, کہا جاتا ہے, ایک تاثر یہ بات پایا جاتا ہے کہ آپ کا ایک الگ مسلک ہے, بہت سارے مسلکوں کے لوگ آپ سے اختلاف بھی کرتے ہیں, آپ پر اٹیکس بھی ہوئے ہیں, آپ پر گستاخ کے جو ہیں وہ الزامات بھی لگے ہیں, اور کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں. دیکھیں تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک دوسروں کے جو بڑے فرقوں کے علماء ہیں ان کے بارے میں بھی یہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, صرف مجھے سنگل آؤٹ نہ کریں, وہ ایک دوسرے کے بارے میں بھی یہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. طارق جمیل صاحب جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا, دیوبند کا فرقہ, بریلوی انہیں گمراہی سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے الیاس قادری صاحب بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا, دیوبند انہیں گمراہی سمجھتے ہیں. ہاں میرے خلاف ذرا زیادہ محاذ اس لیے کھڑا ہو گیا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اب مجھے بتائیں خان صاحب پاکستان کی ہسٹری کے سب سے پاپولر لیڈر کس وجہ سے بنے ہیں؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے. ورنہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اس وقت اگر بھٹو صاحب ہوتے ہیں نا تو وہ خان صاحب سے بھی زیادہ مقبول ہوتے ہیں. ان کی سپیکنگ پاور, ان کے بولنے کا انداز کمال کا انداز تھا, لیکن اس زمانے میں اتنا میڈیا نہیں تھا. خان صاحب تو بھٹو صاحب کو پیچھے چھوڑ گئے میڈیا کی برکت سے. اسی طریقے سے اس زمانے میں اگر مولانا مودودی ہوتے تو جو عروج ان کو اس زمانے میں ملتا اپنے علم کی وجہ سے, شاید جو اس وقت ملا ہے وہ اس سے زیادہ کے حقدار تھے, لیکن انہیں وہ ریسورسز نہیں ملے. مجھے ریسورسز ملے, سوشل میڈیا ملا, ہر بندے تک میری آواز پہنچی. اس وجہ سے میرے مخالفین کی چیخیں پھر اسی لیول کی ہوں گی, کیونکہ جب کوئی بندہ وائرل ہوتا ہے نا تو مخالفین اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے میں اتنا حوصلہ رکھتا ہوں کہ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, چندے ان کو دیتا ہوں. میں نے کوئی اپنی چندہ بک نہیں بنائی, مسجد نہیں بنائی, مدرسہ نہیں بنایا, انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. میں نے اس کو کلٹ بھی نہیں بننے دیا, کوئی جماعت تک نہیں بنائی, کوئی پیری مریدی کا نظام نہیں بنایا. ایون نان مسلمس کی آپ نے بات کی کہ وہ سنتے ہیں, وہ کیوں سنتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کی کوئی جھوٹی تعریف کرتا ہوں, وہ باتیں وہی سنتے ہیں جو میں نیچرل کر رہا ہوں اپنے سٹائل کے اندر. بالکل. اب تو میں نے سکھ کمیونٹی کو یعنی ایک سامنے رکھتے ہوئے 4 گھنٹے کی
پنجابی زبان میں بھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائیے، کیونکہ اس وقت بھی پنجابی مسلمان بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، 12 کروڑ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو 7-8 کروڑ انڈیا کے اندر بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے. تو تمام لوگ کیوں سنتے ہیں کہ میں سچائی کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتا ہوں، باقی مخالفین تو کرتے ہیں. آپ مسلمانوں کو تو چھوڑیں، ایک کرسچن بھائی بتانے لگے کہ ہمارے پادری صاحب نے کہا انجینئر صاحب کو نہیں سننا، آپ گمراہ ہو جائیں گے. اچھا، اور وہ کون سی چیز نہیں سننی جس میں نے قرآن کی آیت کوٹ کی تھی کہ جیسس کرائسٹ انسان تھے، اور اللہ نے کہا کہ وہ روٹی کھاتے تھے، وہ خدا نہیں ہو سکتے، وہ خدا کے بندے تھے. اب چونکہ انہوں نے اس کو خدا کا بندہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے یا خدا ڈکلیئر کیا، تو وہ اس کو گمراہی سمجھتے ہیں. حالانکہ میرا کلپ وہ کرسچنز کے خلاف نہیں تھا، وہ میں مسلمانوں کو سمجھا رہا تھا کہ جیسس کرائسٹ جو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ 5 پیغمبروں میں سے ہیں. ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، ان کو بھی موت آنی ہے، انسان ہے. تو تم نے جو اپنے بزرگ بابے کھڑے کر دیے ہیں جن کی قبروں سے جا کے تم مانگتے ہو، یہ تو شاہی کوئی نہیں عیسیٰ ابن مریم کے مقابلے پہ. وہ حضرت عیسیٰ کی تعریف میں تھے، لیکن وہ کلپ کسی نے شیئر کرایا، اس کے نیچے انہوں نے کامنٹس کیے اور پھر انہوں نے روکنے کی کوشش کی. اور ایکسٹرا جوڈیشل جو واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں جو نان مسلم کے ساتھ، لیکن ایک چیز میں اسی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی جوڑوں گا. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ مناظرہ ہوتا ہے، ہم نے ماضی میں بہت سارے دیکھے، کہا جاتا ہے کہ یہاں میں نے بہت سارے ایسے لوگ کو دیکھا، وہ آئے انہوں نے ویڈیو بنائی اور پھر کہا گیا دیکھیے جی جناب غائب ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو چیلنج کیا تھا. یہ چیلنج سے آپ کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں اس طرح کیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مرضی کے بغیر اسے چیلنج کر کے اس کے گھر پہنچ جائیں؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. میرا جو چیلنج ہوتا ہے نا وہ ویڈیو میں ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی ایک صحافی کہتا ہے کہ میرے فیکٹس اور فگرز کو کوئی چیلنج کرے، یہ میرے فیکٹس اور فگرز ہیں، میں یہ بات رکھ رہا ہوں، تو اس کو ریبٹل کرتے ہیں دوسرا صحافی اس کے اوپر ویلاگ بناتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ 5-6 دوست لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ جی میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں. ایسے تو نہیں ہوتا. تو میری ویڈیوز میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو یہ کہا کہ آپ یہاں پہ آ جائیں اور میرے سامنے بیٹھ کے بات کریں. میں کہتا ہوں میں نے ویڈیوز میں رکھا ہے، ظاہر ہے ہمارا تو سارا آن لائن کام ہے نا، یہاں تو کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مسجد نہیں، میں کہیں بیٹھتا نہیں ہوں اس طریقے سے کہ لوگ آ کے مجھ سے اس طریقے سے ڈیبیٹ کریں. ہاں کوشچن پوچھنے کے لیے آ سکتے ہیں، وہ تو اتوار والے دن سینکڑوں لوگ آتے ہیں، وہ آئیں. تو یہ میں نے کوئی اس قسم کا چیلنج نہیں دیا کہ مجھ سے آ کے مناظرہ کریں. اور دیکھیں جس فرقے کے وہ مولانا صاحب آئے تھے ان کے سب سے بڑے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں جو 20 سال تک رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ پھر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اسی ٹاپک کے اوپر. وہ کسی مدرسے میں بائی چانس گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے کہا کہ وہ ایک مولانا صاحب ہیں، وہ اکیلے گئے ہیں، اکیلے فاتح بھی ہو گئے ہیں. اس طریقے سے مناظرے ہوتے ہیں، اس میں موضوع طے ہوتا ہے، شرائط طے ہوتی ہیں، پھر دونوں پارٹیاں ایگری بھی کرتی ہیں. تو اس طریقے سے مناظروں کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہیلدی ڈیبیٹ ہو نا اس کے میں حق میں ہوں، لیکن پاکستان میں وہ ممکن نہیں ہے. یہاں جو جذباتی رویے ہیں، آپ امریکہ میں اور یورپ میں دیکھیں، وہاں پہ نان مسلمس اور مسلمس کی بھی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں آپ سوچ سکتے ہیں اکٹھا بیٹھے نہیں، وہ تو مطلب تقریر پوری نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو مار کے اٹھے گا. آپ کو پتا ہے ایک اور چیز سر ایڈ کیجیے گا. اگر ہم دیکھیں جو صورتحال گستاخی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، بہت سارے سکھ میں نے دیکھے، بہت سارے ہندو، بہت سارے کرسچن جن پر الزامات لگے، کہیں نہ کہیں بعد میں وہ جھوٹے بھی ثابت ہوئے، لیکن وہ اپنی جان سے گئے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ جوڑ لیجیے گا سر، ہم نے دیکھا چرچوں پر حملے ہوئے، کرسچن کی بڑی بڑی بستیاں جو ہیں ان کو جلا دیا گیا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہندوؤں کی کم سن معصوم بچیوں کو جو ہے اٹھوا کر اغوا کر کے وہ پھر آتی ہیں ان کی ویڈیو کی، انہوں نے اسلام قبول کیا. یہی روایت اگر ہم ہندوستان میں کسی مسلمان معصوم بچی کے ساتھ ہوتا ہے، تب یہاں پہ فتوے بھی لگتے ہیں، لوگ غصے میں بھی ریلی بھی نکلتے تھے. لیکن ان بچوں کو یہ جو مائنورٹی جو لفظ یا اقلیت کا جو لفظ استعمال جو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو غیر مسلم ہے، ان کے پاس تو آپشن تھا، لیکن اس سرزمین کو انہوں نے چنا. پھر ان کے لیے کیوں یہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے اپنے بچے سمجھ کر؟ کیٹاگوریکلی میں آپ کی جتنی بھی یعنی یہ باتیں ہیں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ظلم پہ ہو رہا ہے. اور اس صورتحال کے اندر میں ان تمام معاملات میں سیکولرز کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اسلامک سیکولرزم میں بلیو کرتا ہوں، جس میں تمام باقی مذہب کے لوگوں کو بھی گیون سرکمسٹانسز کے اندر آزادی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا سوائے 2 ایکسیپشنز کے، یا قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہوگا وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا فساد فی الارض کرنے والے لوگ وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. یہ 2 استثناء ہیں. ان کے سوا اگر کسی نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا، مسلمان یا نان مسلم کی بات نہیں ہو رہی، ایک جان کو بھی، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ تو ہے یونیورسل ٹروتھ سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 کے اندر. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کوئی نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا اور اسے کسی مسلمان نے ناحق قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. اور یہ کوئی کمزور حدیث نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے والا ٹیکس پیئر کو، جس کا ذمہ ریاست نے اٹھایا ہوا تھا، کوئی قتل کرے گا تو وہ جنت میں تو جانا دور کی بات خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو موجود ہیں. باقی اگر
اس طرح کے تمام مسئلوں کو آپ ڈیپ ڈگ کریں تو پھر وہی فیکٹر آئے گا جو ہماری پولیٹیکل کمزوریاں ہیں. یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد کے لیے مذہبی جماعتوں کو یوز کرتی ہے, پھر وہ ان کا کام بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا کام بھی کرتے ہیں. پھر وہ صرف ان کے بلانے کے اوپر دھرنا دینے نہیں آتے, جب ان کو اپنے دھرنوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بن بلائے مہمان بن کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل خان صاحب کے دور میں آ گئے نا. یہ لوگ سمجھے تھے کہ 2017 میں ہم نے بلایا تو اب اگلی دفعہ بھی ہماری مرضی سے آئے گے, نہیں, وہ تو اپنی مرضی سے آ جاتے ہیں, وہ آگے. تو یہ والے سارے معاملات ہوتے ہیں جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. علماء بھی کبھی اس طرح کی جبری شادیوں کو انڈورس نہیں کرتے. اس طرح کا تو دین ہے ہی نہیں ہے. قرآن میں واضح ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین گن پوائنٹ پہ آپ کسی کو قبول نہیں کروا سکتے. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا. جس کی مرضی ہے وہ راستہ اختیار کرے. دعوت دے سکتے ہیں. دعوت میں تو میں اتنی فریڈم رکھتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں بھی تمام مکاتب فکر کے لوگ, ایون نان مسلمس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں تو رکھے. آزادی ہونی چاہیے, ہر کوئی اپنی بات سامنے رکھے. کیا مسلمان یورپ اور امریکہ میں دعوت نہیں دے رہے ان کو؟ ان کے چرچز کے باہر سٹالز مسلمانوں نے لگائے ہوتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں کبھی نہیں انہوں نے روکا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹنس جو وہ ان میں ہے غیر مسلموں میں, آپ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں میں بالکل ہونی چاہیے. میں تو اس کے اوپر عامل ہوں. میرے خلاف جن لوگوں نے کفر کے فتوے نکالے نا, انہوں نے آگے نیچے بروشرز تقسیم کیے. میں نے خود دعوت دی کہ آپ تقسیم کریں. میں کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ کے اس پروپیگنڈے سے مجھے تو فرق نہیں پڑے گا. اگر میں سچائی کے لیے کھڑا ہوں تو میں علمی طور پہ آپ کا مقابلہ کروں گا. ہاں, ولگر لینگویج نہیں ہونی چاہیے. جہاں یہ توہین مذہب والا مسئلہ لگتا ہے نا, وہاں پہ بعض اوقات ولگر لینگویج کوئی ایسی یوز ہوتی ہے, گالی گلوچ والا معاملہ, وہ ایکسٹراپولیٹ ہو کے اتنا بڑا بن جاتا ہے. اور بعض اوقات لوگ ذاتی مقاصد کی خاطر, جس طرح اسلام آباد میں کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹی بچی جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے وہ اٹھا رہی تھی, اور وہ جان بوجھ کے, وہ سپارا بھی نہیں تھا, وہ ایک قاعدے کے کچھ صفحے وہاں گرا دیے تھے. وہ بعد میں مؤذن نے بتایا کہ یہ تو ہم نے ان کو یہاں سے جان چھڑانے کے لیے کیا. پاکستان میں اس وقت جو توہین مذہب والا ایشو ہے یہ اتنا خطرناک ہے. میں تو بھگت رہا ہوں نا خود. میں تو ہمیشہ سے اس حوالے سے کہتا ہوں کہ یہ توہین مذہب والا جو معاملہ ہے, اس کی ڈیفینیشن پہلے آپ واضح کریں کہ کیا ہے توہین مذہب. آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ ہر بندے کی ڈیفینیشن ہی ڈفرنٹ ہے. ایک کا وہ عقیدہ ہے, مسلمانوں میں بھی, یعنی مسلمانوں میں جو اہل تشیع ہے کچھ چیزیں ان کے عقیدے کا حصہ ہیں, دوسروں کے نزدیک وہ توہین مذہب ہے. تو یہ توہین مذہب آپ اس کو کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ توہین مذہب تو وہ ہوگی کہ جو مسلمانوں کی ایگریڈ اپان جو عقائد ہے ان میں وہ توہین مذہب مانی جاتی ہو. مقدسات کا احترام کرنا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جس عقیدے کو ایک فرقہ مانے ہوئے دوسرا اسے توہین مذہب ہی سمجھتا ہے, یہ والے معاملات تو نہیں. پھر نان مسلمس کے کیس میں بھی آپ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے نزدیک تو جو جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے, یعنی کہ کیتھولک, اور جو اس کو خدا سمجھتے ہیں یعنی کہ پروٹیسٹنٹ, ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین مذہب کے مرتکب ہو رہے ہیں. وہ جیزس کرائسٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں, اللہ کی بھی. تو کیا آپ ان کو کاٹ دیں گے؟ نہیں, ہم علمی طریقے سے اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں گے, کیونکہ اس میں وہ گالی گلوچ تو نہیں کر رہے نا, شان میں غلوف کر رہے ہیں نا. ہاں, کوئی جیزس کرائسٹ کو گالی دیتا ہے, اب یہ سینسٹیو ایشو ہے. اس کے معاملے میں پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جذبات میں آ کے دی تو ٹھیک ہے, معافی مانگ لے, لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اگر عدالتیں چھوڑ بھی دیں, لوگ نہیں چھوڑتے. سر ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں, میں نے پڑھا ہے, جو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو پڑھی ہے, اس میں نے دیکھا کہ انہوں نے پریکٹیکلی سب کچھ دکھایا آپ لوگوں کو. اور کبھی دکھ کو ہم دیکھتے ہیں کسی, یعنی جس کو آپ کافر کہتے ہیں, کسی غیر مسلم کے گھر وہ جاتے ہیں تو کھانا بھی کھاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں, میں ٹرکی مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں, دیگر مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں. خوشیاں آتی ہیں, ویساکھی آتی تھی, ہماری جلیبی بھی بانٹ کے کھائی جاتی, دیے بھی جلائے جاتے تھے ساتھ میں, کہیں نہ کہیں کرسمس کا کیک بھی عید کی آتی ہیں تو ہم بھی اسی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیوں ایک خوف ہوتا ہے کہ جب میری عید آتی ہے مجھے, ایون یعنی آپ میرا سوشل میڈیا پہ دیکھیں, دیوالی ہوتی ہے, کوئی مبارکباد بھی بہت کم ہی لوگ آپ کو دیں گے. خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کہیں فتویٰ نہ آ جائے, کہیں نہ کہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے مذہب سے دور ہو جائیں گے. اس خوف کو کیسے آپ لوگ نہیں سمجھتے, آپ لوگوں کا فرض ہونا چاہیے اس چیز کو دور کریں؟ کیا ایسا ہے کہ مذہب سے دور ہو جائیں گے اگر ہمیں؟ دیکھیں, ہمیں جو ایک ریزرویشن ہے نا کسی بھی نان مسلم کی مذہبی ایکٹیویٹی کے ساتھ, کہ وہ کوئی شرکی ایکٹیویٹی نہ ہو, اس میں تو ہمارا دین ایک سینسٹیو ہے کہ ہم شرکی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے جس میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. بالکل. باقی جو اپنی رسومات ہیں اس میں اگر ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں کرسچنز نے پروگرام کے لیے ہم سے دیگ بنوانی ہے اور ہم مسلمان ہیں, میں نے کہا بنا کے دیں, وہ تو ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. لیکن جو شرکی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ہم سپورٹ تو نہیں کریں گے. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان کو بھی آپ شامل کر لیں, یہ ایسے جذباتی لوگ ہیں. اس طرح کے جذباتی لوگ آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے. ایون عربی بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار تم لوگ کون سا اسلام لے کے چل رہے ہو. حقیقت بات ہے, ان کے ساتھ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں وہ دیکھیں ان کے اندر بڑی ٹالرنس ہے. اور یہ ساری, اچھا یہ والی ٹالرنس آپ کو کسی حد تک نا انڈیا کے مسلمانوں میں پھر بھی نظر آئے گی, کیونکہ وہ صدیوں سے ساتھ رہ رہے ہیں. ہاں, اور انہوں نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دی ہوئی ہے, سب کچھ کرتے ہیں. ہم نے بھی بچپن میں, میں خود یعنی بچپن میں ہم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ
10 محرم کا شیعہ کا جلوس نکلتا تھا نا، تو سب لوگ وہ جلوس کو بھلے ایک شوق کی نظر سے دیکھ رہے ہوں لیکن روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے تھے. کئی اہل سنت نے سبیلیں لگائی ہوتی تھی. یہ جو آج کل آپ کو سیکیورٹی اور یہ تاریں نظر آ رہی ہیں، یہ کچھ تو نہیں ہوتا تھا. یہ تو جب بعد میں ایک پراکسی وار شروع ہوئی ایران اور سعودیہ کی ٹسل کی وجہ سے 80s میں، اور پھر کرتے کرتے معاملات اتنے بگڑ گئے. آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں آج سے 30-40 سال پہلے کیا صورتحال تھی اور آج کتنی صورتحال خراب ہو چکی ہے. یہ یعنی 80s سے لے کے بعد میں جو کچھ پاکستان کی پالیسیز تھی نا، انہوں نے یہ سارے کے سارے دن دکھائے اور ان مذہبی جماعتوں کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا اسلحہ. نان اسٹیٹ ایکٹ کی جب آپ ٹریننگ کریں گے اور آج آپ کہہ رہے ہیں FATF کی وجہ سے کہ ہم نے ضرب عضب بھی کرنا ہے، رد الفساد بھی کرنا ہے، بھائی وہ تو ادھر ہی ہیں جدھر آپ نے ان کو چھوڑا تھا. ان کا تو قبلہ وہیں پہ ہے، آپ نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے، یعنی کہ ہماری نظر میں ٹھیک کر لیا ہے، لیکن جن کا آپ نے خراب کیا ہوا تھا وہ تو اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں تو وہ دیکھ لیں، پھر وہ پھر گند بھی خود ہی صاف کرنا پڑے. ایک تو سر اگر ہم پاکستان کی جغرافیائی نقشہ اٹھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک طرف ایران، افغانستان، ہندوستان، چائنا. کہا جاتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے روابط ہونے چاہیے. آس پاس اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے روابط اس طرح مضبوط نہیں ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی وجہ کہ کہیں نہ کہیں یہ جو معاشی صورتحال ہے، جو عدم استحکام چل رہا ہے، یہی بھی وجہ ہو سکتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور اگر ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے کس طرح حکم جاری ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن ہے اس میں پاکستان ایک ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے معاملات کو اس طریقے سے مینٹین نہیں کر سکا، حالانکہ یہ کی پوزیشن کے اوپر تھا. یہ تو حقیقت بات ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ پاکستان کی جو سیاسی ایک استحکام والا معاملہ ہے نا، ڈیموکریٹک ویلیوز کے اندر کمی یہ ہے. اور اسی کی وجہ سے اکانومی بھی ہماری مضبوط نہیں ہے. جب اکانومی مضبوط نہیں ہے تو دنیا میں آپ کی بات تو نہیں سنی جائے گی. تو معاملات میں سمجھتا ہوں اسی وقت مس ہینڈل ہو گئے تھے جب ہم نے امریکہ کی طرف رخ کر لیا تھا، اپنے پڑوسی ملک رشیا کو چھوڑ کے. اور پھر وقت نے ثابت کیا، آج تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا بھی تو ہے، اس نے تو سب کے ساتھ بنا کے رکھی ہے. ہم بالکل اپنا سارا وزن ایک پلڑے میں رکھ بیٹھے. اور اب دیکھیں اس وقت امریکہ کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے انڈیا کو رکھ لیا اپنے لیے. ہم سے جو کام لینا تھا، ہماری فوج شہید کروانی تھی، وہ کروا دی. ہمیں اگر انہوں نے فائدے میں $20 ارب دیے ہیں تو $200 ارب کا ہمارا نقصان ہو گیا. اور جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ ہمارے نیشن کے مینٹل ماڈل ہی بدل گئے. کلاشنکوف کلچر آ گیا، ہیروئن کلچر آ گیا، اور جو یہ جذباتی رویے آئے ہیں، یہ کتنی خطرناک چیز ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان نے نقصان ہی اٹھایا امریکہ کی دوست. سر آپ نے امریکہ کی بات کی. اس وقت اگر ہم دیکھیں کہیں نہ کہیں جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ تیل کے ذخائر یا اس میں سودا کرنا ہو، تو ہمیں ڈالر بنسبت اب وہ کم دکھائی دے رہا ہے. لوگ مختلف ممالک اپنی کرنسی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایشیا ہی پاور اس طرف کنورٹ ہو رہی ہے، ڈائیورٹ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں. پھر بھی پاکستان ابھی بھی کہیں نہ کہیں جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کہیں نہ کہیں اور طرف، ایون ایران، سعودی عرب کو آپ دیکھ لیجیے گا. سر دیکھیں ان کے پاس تو کچھ ہے نا، وہ نیشن تو ہے نا، ایران ایک نیشن تو ہے نا. سعودی عرب کے پاس ریسورسز ہیں، ان کی مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر، اگرچہ ڈکٹیٹرشپ ہے. پاکستان کے پاس کوئی ایک خیر مجھے بتائیں کہ جو ہمیں جوڑے ہوئے ہو. اگر کسی درجے میں ہے تو ہماری فوج تھی، اور اس کی حالت بھی اب آپ کے سامنے ہے. باقی تو ہمارے پاس کوئی ایک خیر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم ایک نیشن ہو. یہاں پہ مذہبی اختلافات بھی، لسانی بنیاد کے اوپر اختلافات بھی، اور پھر دوسرے ملکوں کی جو پراکسی جنگیں ہیں وہ بھی یہاں پہ ہوتی ہیں. تو پاکستان کے ساتھ تو کئی ایک چیزیں اٹیچ ہیں، اور یہ تو پورے کا پورا آپ سمجھ لیں اس کو توڑ کے بنانے کی ضرورت ہے لوگوں کے جو اذہان ہو چکے ہیں. آپ جو دوسرے ملکوں کی مثالیں دے رہے ہیں ان کے پاس ڈسیزن کرنا آسان ہے، ہمارے پاس بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم نے امریکہ سے بہت پیسہ لے کے کھایا ہوا ہے. ہمارے 2 بڑے فائنینسر جو ہے نا پوری پاکستان کی ہسٹری میں، پہلے نمبر پہ سعودی عرب ہے اور دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے. تو اس لیے ان کی مرضی بھی چلتی ہے نا. دیکھیں ان کی مرضی کتنی چلتی ہے کہ اتنا مضبوط ڈکٹیٹر مشرف ہے، اور نواز شریف صاحب کو وہ لے گئے ادھر سے آ کے، اس لیے کہ وہ ہمیں کھلاتے ہیں. تو یہاں پہ جو پاور ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اور ان کے پاس ڈائریکٹ بجٹ امریکہ سے اور سعودیہ سے آتا ہے. تو پھر مرضی تو ان کی چلے گی. ایک دن میں تو ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان بیلنس کرنے کی کوشش کریں، اور پھر چائنا کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور اس میں صرف چائنا کا کمال نہیں، ہمارا بھی کمال ہے، کیونکہ پاکستان نے بھی جو ان سے ٹیکنالوجی لی ہے تو بہت پیسہ کھلایا ہے چائنا کو. چائنا بھی پاکستان کا شکر گزار ہے اس اعتبار سے. چائنا تو اب خیر اپنی محنت کی وجہ سے اوپر چلا گیا، ادروائز شروع میں تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں امریکہ کے ساتھ انٹروڈیوس چائنا کو پاکستان نہیں کروایا تھا. یہ آپ کو جو اب کا چائنا نظر آ رہا ہے یہ تو پچھلے 25-30 سال میں یہاں تک پہنچا ہے، ورنہ تو چائنا بھی ایک غریب ملک ہی تھا، وہ اوپر آ گئے. تو اب اس طرف پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن امریکہ سے ہماری جان چھوٹ نہیں سکتی، اور کوئی شخص اس زون میں بھی مبتلا نہ رہے کہ
امریکہ جو ہے وہ اپنی پاور لوز کر چکا ہے. اس وقت بھی لیڈنگ پاور امریکہ ہی ہے. ٹیکنالوجی کا ماسٹر بھی امریکہ ہے, اکانومی بھی ساری کی ساری اس کے گرد گھومتی ہے. امریکہ ڈیزرو کرتا ہے جی دنیا کو رول کرے, بھلے ہمیں یہ برا لگے. یعنی میری ذاتی پسند ناپسند الگ ہو سکتی ہے. امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار میں ثابت کیا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے. امریکہ نہ ہوتا تو ہٹلر نے دنیا پہ قبضہ کر لینا تھا. یہ امریکہ ہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. جاپان کے مقابلے پہ آپ دیکھیں جتنے مسلمان ملک بھی آزاد ہوئے ہیں, 8 سے 70-80 سال پہلے تو ایک کوئی ایران ایک مسلمان ملک تھا, یا تھوڑے درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں عرب کے اندر. ادروائز تو سب کے سب ہم کولونیل پاورز کے انڈر تھے. انڈونیشیا ہو, ملیشیا ہو, مصر ہو اور پاکستان, یہ سارے کے سارے ملک. یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم لوگ آزاد ہوئے ہیں, اور اس میں اس آزادی میں ہٹلر کا بھی ہاتھ ہے اور امریکہ کا بھی ہاتھ ہے کہ آپس میں 2 مرغے لڑے ہیں اور ہم غریبوں کا بھلا ہو گیا. اچھا, ایک اور چیز, اگر ہم مسلمان ممالک کی بات کریں, OIC بنی, پھر اگر ہم ان کے اتحاد کی بات کریں, سر OIC بن گئی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو اتحاد ابھی تک مضبوط سے مضبوط تر نہیں ہو بلکہ مضبوط ہوا ہی نہیں ہے, اس کی کیا وجوہات ہے سر؟ ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکلی فورم انہوں نے بنایا ہوا ہے, اندر سے تو کوئی ایک نہیں ہے. آپ دیکھیں پیرلل میں مہاتیر محمد, طیب اردغان اور عمران خان یہ مل کے ایک اپنی OIC بنانے کی کوشش کر رہے تھے عربیوں کے مقابلے پہ, اور اس کی سزا پھر ہمیں بھی ملی. محمد بن سلمان نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے. تو اب تھوڑا بہت عرب اور عجم کا جو معاملہ ہے وہ سیٹل ہوا ہے. محمد بن سلمان جو ہے وہ اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود, یہ اس میں خوبی ہے, اس نے ایران کے ساتھ بھی دوستی کی ہے, ترکی کی طرف بھی وہ اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. ظاہر اب تیل تو 2050 تک کی مشکل سے نکلے گا, اس کے بعد تو ان کو شفٹ کرنا پڑے گا. انہوں نے اب سے تیاری کرنا شروع کر دی ہے, تو وقت بہتری کی طرف جا رہا ہے. لیکن مسلمان حکمران تو اپنی رعایا کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ اوپر بیٹھ کے کسی ایک امت لیول کی کاز کے لیے کیا کام کریں گے؟ پھر ان میں سے میجورٹی جو لیڈر ہیں, بلکہ آلموسٹ 99% لیڈر, وہ تو اپنی عوام کے نمائندے ہی نہیں ہیں. سیدھی سی بات ہے. آپ اس وقت بھی دیکھیں تو طیب اردغان ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک وہ ایک نمائندہ لیڈر ہے اپنی نیشن کی طرف سے. اس لیے دیکھیں جب وہ آواز لگاتا ہے تو لوگ اس کے لیے نکلتے ہیں. باقی سب لوگ تو جبرن مسلط ہوئے ہیں. سیدھی سی بات. سر اگر ہم فلسطین کے حوالے سے آپ کا جو موقف ہے میں جاننا چاہتا ہوں. اگر ہم پاکستان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ 2 ریاستی حل, جس کو نہ صرف نیتن یاہو نے جو ہے اس کو ڈینائی کیا, انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل نہیں ہو سکتا, فلسطین تو پہلے اس کے حق میں نہیں ہے. آپ اس 2 ریاستی حل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ جو 2 ریاستی حل ہے نا, اس کے ساتھ بانی پاکستان محمد علی جناح تو ایگری نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ مسلمانوں کی بقا اس وقت اسی میں ہے کہ کسی طریقے سے 2 ریاستی حل ہو جائے, کیونکہ وہ پاور میں آ چکے ہیں. پاور میں آنے والے لوگ اپنی پاور کو شیئر نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں وہ ناانصافی پر مبنی تھا. بھائی ناانصافی پر مبنی کیا, انہوں نے تو قبضہ کر لیا ہوا تھا. گریٹ برٹن جنگ جیت چکا تھا, امریکہ جنگ جیت چکا تھا. وہ تو 100% بھی ہم سے ملک لے لیتا, تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ تو بڑی مہربانی ہے کہ UNO میں یہ سارا معاملہ ہوا, اور چلے 55-45 کی بنیاد پہ طے ہو گیا. آج تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو 40% بھی مل جائے, 30% بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. تو یہ جو ہمارے اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر کاکڑ صاحب نے بات کی ہے, اس کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, جذباتی مذاق اڑا رہے ہیں. میں بالکل ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ محمد علی جناح نے اس زمانے میں اگر ایک بات کی تھی, اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ڈفرینٹ تھی. اس وقت یہ بات کرنا ان کی ایک ذاتی شغف والی بات تھی. اگر ہم UNO کی قراردادوں کو نہیں مانیں گے, 2 ریاستی حل تو UNO نے دیا ہوا ہے, تو پھر کشمیر کے کیس میں بھی انڈیا پھر ٹھیک کہہ رہا ہے کہ UNO کی جو قراردادیں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. اگر ہم انڈیا کو اس ٹرانس پہ لانا چاہتے ہیں, پھر ہمیں بھی UNO کی قراردادوں کا احترام کرنا ہوگا. اور اس معاملے میں ہماری آرمی بھی اور پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ایک پیج کے اوپر ہے کہ 2 ریاستی حل ہی بہتر حل ہے. باقی نیتن یاہو ظاہر ہے وہ کیسے مانیں گے, وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بدلے میں ساری مسلم دنیا کو اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. کم از کم وہاں پہ سکون آ جائے گا. پھر پولیٹیکل سٹرگل کریں, اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں, ورنہ یہ حل کوئی نہیں ہونا, کیونکہ وہ فل پاور میں ہے. پیچھے امریکہ ان کے کھڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں امریکہ ان کو عام حالت میں بھی $40 ارب ہر سال کا بجٹ دیتا ہے. اس ایک جنگ کے لیے $100 ارب انہوں نے دے دیا, اور جدید اسلحہ ہے ان کے پاس. اور اسلحے کے بغیر تو آپ اس طریقے سے جنگ جیت نہیں سکتے ہیں. یہ صرف آپ لوگوں کو ایک جذباتی طور پہ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. قرآن میں بھی ہے کہ آپ نے اسباب کو ساتھ لے کے جانا ہے, پھر مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھنی ہے. کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ 100 دفعہ دروشی پڑھیں گے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا, یا 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی. آپ نے اپنی ایفرٹ تو پٹ کرنی ہے. ان کے پاس ٹیکنالوجی اس وقت لیٹسٹ ہے, ہمارے پاس F-16 وہ بھی کچھ بیچ میں ضائع ہو گئے, اور ان کے بھی ہمارے پاس پورے پرزے بھی نہیں ہیں. وہ ہم اس کی اوور ہالنگ کے لیے بھی ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر.
ٹھیک ہے, چند ایک تو بیچ میں سے تباہ بھی ہو چکے ہیں, چند ایک رہ گئے ہیں. ان کے پاس F-35 ہیں, میں اس کو کہتا ہوں 16 دونی 32 3 جمع کرو 35, اور وہ F-35 جو ہے نا اس کو رن وے کی بھی ضرورت نہیں, وہ ایسے اڑتا ہے اور ایسے لینڈ کرتا ہے. اب ہم ان کے دیے ہوئے پرانے اسلحے کی بنیاد پہ انہیں کیا دھونس لگا سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ISPR سخت سٹیٹمنٹ دے. کیا سٹیٹمنٹ دے کہ ایٹم بم پھینک دیں گے اسرائیل کے اوپر؟ یہ ہو سکتا ہے اس ماڈرن دور کے اندر کہ ہم ایٹم بم ان کے اوپر جا کے پھینک دیں؟ تو وہاں تو سارے دنیا کی طاقتیں کٹھی ہیں, تو آپ نے باقی سارے ملک ختم کروانے ہیں. اس کے لیے پولیٹیکل سٹرگل کی ضرورت ہے, اور UN سے بیسٹ کوئی فورم نہیں. میں سمجھتا ہوں اسے ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے, اس میں بار بار اپنی آواز کو اٹھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں چائنا, رشیا, ایٹ لیسٹ ان کی آوازیں تو شامل ہوئی ہیں. بالکل. امریکہ نے بھی کود پڑنا تھا ڈائریکٹلی جنگ میں, اگر رشیا دھمکی نہ دیتا, وہ مسلمانوں کی دھمکی تو کچھ نہیں سمجھتا. تو دیکھیں کچھ فائدہ تو ہوا ہے نا, مزید اس کو آگے لے کے چلیں. حماس کی جدوجہد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس میں پہلے بھی اپنی ورڈکٹ دے چکا ہوں. اگر آپ سیاق و سباق کانٹیکسٹ سے ہٹا کے دیکھیں, یعنی ایبسولوٹلی, تو حماس کی ایکٹیویٹی درست نہیں ہے. ظاہر ہے کوئی بھی آزاد ملک یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے اوپر اس طریقے سے کوئی جماعت حملہ کر دے. لیکن اگر آپ حماس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کے پاس تو اس کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا, مرتا کیا نہ کرتا. ریلیٹیولی دیکھیں تو حماس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آلریڈی ان کے ہاتھوں مر رہے ہیں. 95% لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے, اور وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے, اور یہ تو نان مسلم خود مان رہے ہیں کہ سب سے بڑی دنیا کی جیل ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو سسک کے مرنا ہے, تو ایک ہی دفعہ کیوں نہ مر جائے. تو یہ ہم ایکٹیویٹی پرفارم کریں تاکہ دنیا کے سامنے ہم ہائی لائٹ کر سکیں اس مسئلے کو. اور دیکھیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم لوگ بھی بالکل ایک سمجھ لیں سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے کہ شاید وہ مسئلہ ایڈریس ہو گیا. وہ تو روزانہ اس عذاب سے گزر رہے تھے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں عربیوں کے اندر بھی تھوڑی بہت غیرت جاگی ہے. مصر جیسا ایک لبرل قسم کا حکمران ان کا, وہ بھی ان کے حق میں بیان دے رہا ہے. محمد سلیمان بھی, اس نے بھی کتنی یہ سب کچھ کیا. تو اوور آل حماس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. لہٰذا جو لوگ حماس کی ایکٹیویٹی کے اوپر اس اعتبار سے کرٹیسزم کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ بات ان کی اپنی جگہ درست ہے. لیکن ان کی نظر سے بھی آپ دیکھیں ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا, اس لیے انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا. لیکن میں اس کے باوجود کہوں گا کہ دونوں طرف سے اگر سیولینز مرتے ہیں عام, تو اس میں حماس بھی مجرم ہے اور اسرائیل بھی مجرم ہے. یعنی اگر آپ کی دشمنی ہے تو وہ فوجوں تک رہنی چاہیے. ایک عام اسرائیلی کا, وہ تو اسرائیلی کتنے جو فلسطینیوں کے حق میں, جو اوریجنل جوز ہیں وہ تو زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے, وہ تو اسرائیلی قیام کو بھی درست نہیں سمجھتے. انہوں نے تو فلسطین کا جھنڈا لگایا ہوا ہے. امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ وہ شامل ہوئے ہیں اس احتجاج میں, زیادہ نکلے ہیں. دیکھیں اچھا, لیکن اب یہاں پہ میں ایک بات کروں گا, وہ لوگوں کو بری لگے گی کہ یار پھر سلام ہے امریکہ کو کہ فاتح ہو کے بھی اپنے بغل بچے اسرائیل کے خلاف اپنے ملک میں پروٹیسٹ کرنے دے رہی ہے. کیا اگر اسرائیلیوں کے ساتھ ظلم ہو, چلیں چھوڑ دیں, ہالوکاسٹ میں جو ہٹلر نے کیا جیوز کے ساتھ وہ تو ظلم تھا نا. کیا یہاں ہالوکاسٹ کے اعتبار سے ہم جیوز کے حق میں ایک بینر بھی اٹھا سکتے ہیں؟ میں بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی صاحب یہودیوں کے جائے. اسی کے ساتھ ایڈ کیجیے گا کہ اگر ہم دیکھیں جتنے بھی ممالک ہیں پاکستان میں, تو مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت حماس کے حوالے سے, یعنی ایک ریلی تھی فلسطین کی, میں اس میں تقریر کر رہا تھا اور ٹکر میرے پاس ہے کہ اسلام آباد پولیس نے حلہ بول دی جمعیت اسلامی کے کیمپ پر. لیکن اگر ہم بات کریں غیر مسلم ممالک کی, حالانکہ ہم نے دیکھا کہ ان کی دوستیاں بھی ہیں, قربتیں بھی ہیں ان کے حکمرانوں کی, لیکن عوام وہاں کی نکلی ہے. جیوش نکلیں, کرسچن نکلیں, سکھ نکلیں, ہندو نکلیں. ابھی نائجیریا میں جو ہوا کرسمس ڈے پر 160 بستیاں 160 کرسچن کو زندہ جلایا گیا. اپنی سمجھتے کہ مسلمانوں کو بھی تھوڑا بہت, جب غیر مسلم پہ مشکل وقت آتا ہے تو تھوڑا بہت احتجاج ہونے چاہیے. احتجاج تھوڑا بہت نہیں, بہت زیادہ ہونے چاہیے. اور یہ جو آپ نے پاکستان میں بات کی ہے نا جماعت اسلامی کے ساتھ جو کریک ڈاؤن والا معاملہ ہوا, یہی تو چیز بتا رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں پہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں ہے. یورپ امریکہ میں ڈیموکریسی ہے, اس وجہ سے وہ سب کچھ کر لیتے ہیں. وہاں پہ بھی اگر ڈکٹیٹرشپ ہوتی نا تو بیسک ہیومن رائٹس وہاں لوگوں کو نہ ملتے. یہ انہوں نے صدیوں کی محنت کے بعد یہ چیز اچیو کی ہے, ایک دن میں نہیں ہوئی ہے. لیکن ہمارے ساتھ تو وہ ہمارا تو ٹی-0 ہی نہیں سٹارٹ ہوا. جس دن ہم اس طرف بڑھیں گے تو یہاں تو ایک بڑا ڈیسیژن کرتا ہے کہ یار چک دو انہوں, وہ بھلے وہ یہ آرڈر دینے کے بعد تہجد کے 2 نفل پڑھ رہا ہو, اسے کوئی غرض نہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حکمرانی میں, پالیٹکس میں یہ دنیا دار ہیں, ویسے اپنے مذہب میں یہ کہیں گے جی جان بھی قربان ہے. اچھا, اور منافق بھی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے حکمران منافق ہیں. میں نے قریب سے بڑوں کو بھی دیکھا ہے, وہ اپنی پرسنل زندگی میں خوف خدا بھی رکھتے ہیں, لیکن پتہ نہیں پالیٹکس کا جب معاملہ آتا ہے نا, ساری کی ساری جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کرتے بھی ہیں. ویسے آپ ان کے بھاشن دیکھیں, اتنی اچھی تقریریں ہیں. بالکل. اور پھر میں وہ آپ کے خان صاحب کی بات کروں گا. خان صاحب جو تقریریں کرتے تھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. نواز شریف صاحب یہ کرتے تھے. نواز شریف صاحب کی تو تقریر کی کمپیٹنسی لیول ہی نہیں ہے نا خان صاحب کے مقابلے میں. خان صاحب جس طرح مذہب پہ بولتے تھے, جس طرح بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتے تھے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. مجھے تو لگتا تھا آج ہی ملک میں انقلاب آ جائے گا, لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی پھر بڑوں کو ایکسٹینشن ہی دیتے رہے. سر آخری کوشچن ہے میرا, اور کچھ نام جو مذہبی جماعتوں کو لیڈ کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ایک جملہ بولنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب
کو جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا ملکہ دیا نا جی، وہ میں نے اور کسی مذہبی جماعت کے لیڈر میں نہیں دیکھا. ایون پولیٹیکل جماعت کے لیڈر میں بھی انہیں گفتگو کا ڈھنگ آتا ہے، پریسائز گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. سراج الحق صاحب، سراج الحق صاحب کی شرافت کو سلام ہے جی، اور وہ اصول کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے لیکن ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوئے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دو جماعتیں اکٹھی رہ کے علیحدہ ہوں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ کریں. اور اس میں سب سے بڑا کردار میں سراج الحق صاحب کا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایسی تربیت کی ہے اپنے جماعت کے لوگوں کی، اور وہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز موجود ہیں. شریف النفس انسان ہے جی سراج الحق صاحب. حافظ سعد رضوی صاحب کے والد صاحب، سعد رضوی صاحب کو دیکھ کے تو اب لگتا ہے کہ یہ نعمت ہے اس نیشن کے لیے. خادم رضوی صاحب تو کسی کے کہنے میں نہیں تھے اور وہ جذبات میں بہت آگے چلے گئے تھے. سعد رضوی صاحب کو ہمارے بڑے گھر والوں نے جو دنیا کی آسائشیں اور یہ سب کچھ دکھائی ہیں تو ان کا وہ ڈنگ نکل گیا ماشاءاللہ، میٹھے میٹھے بن گیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے والد، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو سیاست چھوڑ دی ہے، اور میرا خیال ہے یہ بہت پہلے انہیں ڈسیزن کر لینا چاہیے تھا. ہم ویلکم کہتے ہیں کہ وہ ان الیکشنوں میں ٹپک نہیں آئے، کیونکہ وہ اچانک الیکشنوں کی بات ہوئی تھی شروع، تو دوبارہ خبریں آ رہی ہیں کہ لو جی پھر کوئی کام ہونے لگا. لیکن الحمدللہ سکون سے وہ بیٹھے ہیں، وہ وہیں بیٹھے رہے کینیڈا میں بیٹھے رہے، اور وہ جو دینی کام کر رہے ہیں وہی کرتے رہے. اور میں بتاؤں ڈاکٹر صاحب امت کے لیے اس حوالے سے نعمت ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف اور یہ جو جذباتی رویے ہیں نا مسلمانوں میں، اس کے خلاف سب سے توانا آواز اگر کسی بڑی شخصیت کی رہی ہے نا آج کل تو سارے بول رہے ہیں، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں. سر مفتی تقی عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے کہ پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو خدمات ہے نا، وہ اگر ایک بندے کو اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے نا کہ پاکستان میں اسے اسٹیبلش کرنا اور اس کے سارے خد و خال واضح کرنا، پھر بکس کی فارم میں آ کے ایک ایک وسوسے کو سیٹل کرنا، یہ وہ ساری چیزیں میں ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں. تو میں اس اعتبار سے انہیں ایک تاریخ ساز شخصیت سمجھتا ہوں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سر راجہ ناصر عباس صاحب کو میں اتنا زیادہ جانتا نہیں ہوں، اس لیے ان کی سیاست سے میں کوئی ایسا واقف نہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی منیب صاحب تو ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارے ایک میٹھے مفتی صاحب ہیں، اور کبھی کبھار غصے میں آتے ہیں لیکن اوور آل ماشاء اللہ ان کا جو بولنے کا اسٹائل ہے اور نپی تلی گفتگو کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جب بریلوی وائلنٹ ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے وہ ان کو قابو کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جو موقف تھا ہم نے عوام کے سامنے رکھا، آپ سب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ.